बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नवाज शरीफ यूरोप के टूर के बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के करिश्मे, कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई गई और होम ऑफिस कहां पर स्टैंड करता है, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर व्यूअर्स, दूसरी अहम खबर, जनरल बाजवा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से 11 रिपोर्ट्स पेश की। इन रिपोर्ट्स में क्या था और फिर आज पहली मर्तबा इमरान खान ने जनरल बाजवा का नाम लेकर क्या इंकिशाफ किया, इसकी तफसील भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं, ये रजीम चेंज से पहले की बात है। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को यह हुक्म दिया कि जाओ और जाकर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो कि तहरीक इंसाफ कहां पर स्टैंड करती है, अवाम में इनकी मकबूलियत कितनी है, लोग कितना चाहते हैं, जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसको अवाम में कितनी मकबूलियत हासिल है, एक्सेप्टेंस लेवल कहां पर है। अगर इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया तो फिर सर्वाइवल और रिवाइवल क्या इस जमात का दोबारा मुमकिन होगा। गलती यहीं से हुई। इन रिपोर्ट्स के अंदर लिखा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिर जाती है तो कोई उम्मीद नहीं कि इमरान खान दोबारा सरवाइव कर सके, रिवाइव कर सके और उनकी जमात हमेशा के लिए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हो जाएगी। ये वो गलती थी जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने की और इसका नतीजा, पहला नतीजा 10 अप्रैल की रात को एक झलक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने देख ली। और उस वक्त जनरल बाजवा को यह ख्याल ज़रूर आया कि जिस शख्स को हम पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते थे, आज उसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ही पूरे मंजरनामे से माइनस करके रख दिया। ये वो गलती थी जिसका खुमियाजा पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ा। और फिर व्यूअर्स, ये भी एक इंतहाई अहम बात है कि इससे पहले जनरल बाजवा ने एक और काम किया। वो तमाम दुश्मन, सियासी हरीफ जो इमरान खान के खिलाफ थे, इमरान खान से नफरत करते थे सियासी तौर पर, उनको इकट्ठा किया और फिर उनको अपनी सपोर्ट मुहैया की ताकि वो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएं। और फिर वही हुआ। गाड़ियां, प्रिजन वैन्स जो हैं वो पहुंचती हैं, तहरीक अदम एतमाद आई और इमरान खान की एक लेजिटिमेट हुकूमत को गिरा दिया जाता है और चोरों को पाकिस्तान के इक़्तिदार पर और मसनद पर बिठा दिया जाता है। विज़ फौज किसी भी ऑपरेशन की कामयाबी के लिए अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स पर रिलाई करती है। मिसाल के तौर पर MI का काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग करना। अगर लो रैंक्स के अंदर सेंटिमेंट क्या है इसे चेक करना हो तो MI बाकायदा रिपोर्ट मुरतब करती है और इस रिपोर्ट को टॉप ब्रास यानी आर्मी चीफ तक पहुंचा दिया जाता है और फिर उस रिपोर्ट्स की रोशनी में हिकमत अमली तय की जाती है। जब रिपोर्ट्स मुहैया की गई जनरल कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो असेसमेंट ये थी कि ये पार्टी उठेगी नहीं अगर हुकूमत को गिरा दिया जाता है, ये हमेशा के लिए पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से गायब हो जाएगी। ये असेसमेंट थी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि फौज के अंदर डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। कोई शख्स, कोई फौजी अफसर ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो डिसिप्लिन से बाहर जाकर यानी अपने किसी सीनियर की हुक्म बदूली करे और उनके खिलाफ किसी किस्म का महाज करे। अब ये डिसिप्लिन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत से है, वहाँ पर डिसिप्लिन जो है बाज़ मामलात में मुश्किलात भी पैदा कर देता है। अब एक्ट जो था वो एक फ़र्द का था लेकिन बदनामी पूरे इदारे की हो रही थी। और फिर बाद में हमने ये भी देखा पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों, तहरीक इंसाफ से हों, वो बार बार ये कहते रहे कि एक फ़र्द का फेल पूरे इदारे का फेल नहीं हो सकता। अफराद के अपने फैसले होते हैं, उसे इदारे से जो है मंसूब मत किया जाए। अब यहाँ पर यह हुआ कि जनरल बाजवा फैसले करते गए और किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि बाजवा साहब से पूछते कि सर ये फ़ैसला जो आप हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, रजीम चेंज का जो मामला है और फिर हुकूमत जो बनाने आप जा रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार नहीं हो सकता, हमें सियासत से दूर रहना है। आपने नारा तो लगाया कि सियासत में हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन ये मुदाखलत नहीं तो और क्या है। यानी किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आर्मी चीफ से सवाल कर सके और यहीं से गलती जो है वो शुरू हो जाती है। यानी एक शख्स जो कहेगा वैसा ही किया जाएगा और अब इस गलती को सुधारने के लिए पूरी कौम पाक फ़ौज की तरफ देख रही है, नई क़यादत की तरफ देख रही है कि क्या कॉन्टीन्यूटी होगी या सियासत के अंदर दोबारा मुदाखलत की जाएगी। विर्स खान साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है और वो फ़ौज की क़यादत और डिसिप्लिन के हवाले से कुछ बातें उन्होंने कही।
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جونیئر اٹھ کر کسی سینئر سے پوچھے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. یعنی ایک چین آف کمانڈ موجود ہے جسے کوئی ڈس اوبے نہیں کرتا, صرف اوبے کرنا جو ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر غلط فیصلے ہو جائیں تو کوئی سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پوری فوج کو اور ادارے کو بھگتنا پڑیں گے. 11 خفیہ رپورٹس موجود ہیں عمران خان کی حکومت سے پہلے جن میں لکھا گیا کہ عمران خان کی حکومت کو اگر گرایا گیا تو یہ نہیں اٹھ پائیں گے. اور پھر کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی. آج 8 ماہ کے بعد فوج جہاں پر کھڑی ہے, جاتے ہوئے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بار بار یہ کہا, کیوں کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ہمیشہ سے سیاست سے اب دور ہو گئے. وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا تھا. پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج میں جیسے فیصلے کیے جاتے ہیں جب سیاست میں آ کر یہ کریں گے تو ان میں اس صلاحیت کا فقدان ہے, یعنی کیپیبلٹیز ایشوز ہیں. آپ کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, آپ کا کام دفاع کو مضبوط بنانا ہے, سالمیت کے معاملات کو دیکھنا ہے. سیاست کرنا آپ کا کام نہیں ہے. سیاست وہی کرے گا جس نے 26-21 سال جو ہیں پاکستان کے اندر سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر نعرے لگائے, عوام کو شعور دیا, اور سیاست وہ اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہا تھا بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہا تھا. یہ 2 خاندان ہیں نا, انہوں نے تو ہمیشہ سیاست جو ہے وہ اپنے لیے کی. ملک سے بھاگنا کیسے ہے, بچنا کیسے ہے, سسٹم کو کیسے استعمال کرنا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح اپنی طرف کرنا ہے, اس کی طرف بھی میں آؤں گا. یہ جو نواز شریف صاحب سیر سپاٹا کر کے آئے ہیں آپ کو اس کی حقیقت بھی بتائیں گے, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو خان صاحب کر رہے ہیں. پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی, آج پہلی دفعہ جنرل باجوہ کا نام لے کر انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور جنرل باجوہ کا نام لے کر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران آپ عثمان بزدار کو جو ہے وہ تبدیل کر دیں. میں ان سے یہ کہتا تھا کہ میں نے 21 سال پاکستان کی سیاست نیچے سے اوپر آیا ہوں, ایک پارٹی بنائی ہے, میری سٹرگل ہے, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ مت کرو. جو آپ کے کام ہیں وہ آپ کریں, جو میرے کام ہیں وہ میں کروں گا. یہ وہ معاملات ہیں ویورز جہاں سے پاکستان کے ادارے, جنرل باجوہ اور عمران خان کے اختلافات جو ہیں وہ شروع ہوئے. وہ جو کہتے تھے کہ یہ کرو, خان صاحب کہتے تھے یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کا کام ہے, آپ سیپریشن آف پاور کے نظریے پر کیوں عمل نہیں کرتے. یہ وہ کہانی تھی جہاں سے رجیم چینج, عمران خان کی حکومت کو گرانا, ان چوروں کو لانا, یہ تمام جو ہیں وہ عوامل شامل ہوئے. اور آج جہاں پر پاکستان کی سیاست کھڑی ہے نا, باجوہ صاحب ہمیشہ کے لیے مائنس ہو گئے, لیکن لیڈر کبھی مائنس نہیں ہوتا. ٹرینڈز چلے, 1-2 روز لوگوں نے بات کی, آج کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہے. شاید ہمارے علاوہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا ہوگا, ہم تو کریٹیکلی انالائز کر رہے ہیں نا. تو یہ انالیسس جو ہے, اسیسمنٹ کی غلطیاں ہوئی پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے, اسیسمنٹ کی غلطی ہوئی جنرل باجوہ کی طرف سے, اسیسمنٹ کی غلطی ہوئی ان 13-14 جماعتوں کے اتحاد سے جو عمران خان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر بیٹھے. پوری کی پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسی لیے لوگ الیکشن سے اب بھاگ رہے ہیں, کوئی راستہ نہیں مل رہا. آپ کتنی دیر اس کو ڈیلے کریں گے, کتنی دیر ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ استعمال کی جائیں گی. ایک نہ ایک دن آپ کو انتخاب کروانے پڑیں گے, اور جب انتخاب ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. اب یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے, یہ دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک ڈیفالٹ ہو گیا تو شاید ہم سروائیو نہ کر سکیں. ایکواڈور کی انہوں نے مثال دی, اور IMF نے انہیں بیل آؤٹ ایک پیکج دیا تھا بیک ان 2020 جس میں $6.5 بلین جو ہیں وہ دیے گئے تھے. لیکن پاکستان کو ایسا کوئی بھی بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اس کی ایک آبویس سی ریزنز ہیں. پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, اسلامک کنٹری ہے, اور دنیا بھر کی وہ تمام قوتیں جو اسلام دشمن ہیں ان کی نظریں ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف ہیں. اور اس بنیاد پر ہمیں کمپرومائز کیا جا سکتا ہے, ہمیں ٹیبل پر لا کر مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس لیے تو نہیں کہہ رہے کہ جناب پیسے نہیں ہیں بینکوں میں کہاں سے رکھیں, اور ملکی جو سالمیت ہے, جو معاشی سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے. اور خان صاحب جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں, اور یہی بات جنرل باجوہ کو اسد عمر کہنے گئے تھے کہ آپ حکومت کو مت ختم کریں, جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومی کے حوالے سے بہت بہتر ہیں, اور اگر آپ نے سب کچھ کیا تو ملک جو ہے وہ کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا. اور آج ملک کے اندر وہی کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے, یعنی
ورچولی تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ڈیفالٹ کر چکا ہے، صرف اعلان ہونا جو ہے ویورز یہ باقی ہے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نظریاتی لوگوں کو ہم آگے لے کر آئیں گے اور سیاست جو پیسہ بنانے کے لیے لوگ آئے ہیں ان کو ہم ختم کریں گے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دیتا ہوں برطانیہ کی۔ شیڈو گورنمنٹس جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں، یہاں پر شیڈو گورنمنٹ کا ایک سسٹم موجود ہے جو نظر رکھتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کی جب حکومت آنے والی تھی تو اس سے پہلے تمام ڈپارٹمنٹس نے کام شروع کر دیا، ان کے پاس رپورٹس موجود ہوتی ہیں، وہ بریفنگ دے دی جاتی ہے کہ کون سا ڈپارٹمنٹ، کون سی منسٹری، کون سا محکمہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، اور آنے والی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح حکومتیں چلتی ہیں، اور پھر کس قسم کی پالیسیز بنائی جائیں آپ کو ایک گائیڈنس مہیا کی جاتی ہے۔ ایون کہ پاکستان کے اندر پارٹی کی سطح پہ بھی کوئی ایسا تھنک ٹینک موجود نہیں ہے جو پارٹیز کو گائیڈ کر سکے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہیں گے وہی کچھ ہوگا، ان کی ڈیل کس سے ہو رہی ہے، یعنی اقتدار تک پہنچنے کے لیے یہ ہر قسم کے حربے جو ہیں وہ استعمال کریں گے، لیکن پالیسیز ود ان دا پارٹی اور پاکستان کے لیول کے اوپر یعنی نیشنل لیول کے اوپر بھی کس طرح ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ پالیسیز ہیں کیا، گائیڈ لائنز کیا ہیں، کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے۔ خان صاحب نے ایک بات کہی کہ تھنک ٹینکس وہ بنائیں گے، اور اس حوالے سے کہ کن لوگوں کو آگے لے کر آنا ہے، آپ نے پارلیمانی بورڈ بھی بنا دیا، ٹکٹس کس کو دیں گے، اس پر بھی کام شروع ہو چکا ہے، لیکن یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے۔ اور پھر آخر میں آپ کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں، وہ واپس لندن آ گئے ہیں، اور 20 نومبر کو وہ یورپ گئے تھے فیملی کے ساتھ سیر سپاٹا کرنے کے لیے، اور خاندانی ذرائع نے جو پاکستان کے میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے ان کے مطابق بریک بہت ہی ضروری تھا، جو اس سے پہلے پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں تھا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجرم نواز شریف کو جیل میں پاکستان تحریک انصاف نے نہیں ڈالا تھا، پاکستان کی عدالتوں نے ڈالا تھا۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ پاکستان کا منافق میڈیا رپورٹ کیسے کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے وہ سیر سپاٹا نہیں کر سکے تھے۔ عدالت نے آپ کا پاسپورٹ روکا ہوا تھا مریم بی بی، پاکستان تحریک انصاف نے نہیں روکا تھا۔ آپ کا نام ضرور ڈالا گیا ہوگا لیکن انہوں نے نہیں روکا تھا۔ عدالت کے پاس آپ جاتی اور جا کر پاسپورٹ لے لیتی، 4 درخواستیں آپ کی پینڈنگ، پھر آپ کو ایک ڈیل کے مطابق جنرل باجوہ صاحب کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے، کسی اور کو نہیں جاتا، یہ صرف اور صرف کریڈٹ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو جاتا ہے۔ پہلے آپ نے آپ کے والد کو نکالا اور پھر اس کے بعد آپ کو نکالا۔ اب کچھ سوالات لوگوں نے مجھ سے اس حوالے سے پوچھے بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ روز پہلے یہ بات کہی بھی تھی کہ جب نواز شریف صاحب برطانیہ سے جائیں گے تو ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی ایکسٹینشن کا معاملہ، ویزا کا جو ایشو ہے، وہ سب کچھ ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، چونکہ انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے، کیونکہ لڑائی یہ تھی کہ آپ برطانیہ میں مزید نہیں رہ سکتے۔ 6 مہینے کی جو شک ہے وہ آپ پر لاگو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی وزٹر کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ آپ کو برطانیہ سے باہر جانا پڑے گا 6 مہینے سے پہلے، اور پھر آپ دوبارہ ری انٹری کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح ہی وہ برطانیہ سے باہر گئے یہ کیس ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے 3 برس برطانیہ میں گزار لیے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جب آپ بارڈر پر آ کر کھڑے ہوں گے، اور جو میری گفتگو امیگریشن آفیسر سے پہلے بھی ہوئی اور آج بھی ہوئی، تو کچھ سوالات پوچھے جائیں گے کہ آپ برطانیہ میں اس سے پہلے کہاں تھے، 3 سال تک یہاں پہ رہے، کیوں رہے، اور بنیادی وجہ کیا تھی۔ یہ سوالات پوچھے جانے چاہیے تھے امیگریشن آفیسر سے۔ اور پھر یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ کیا کوئی کیس پینڈنگ تو نہیں ہے، اس پہ آپ بتا سکتے تھے کہ ہاں میں نے کیس کیا تھا لیکن وہ پینڈنگ نہیں ہے۔ کیا پاکستان جو آپ کا اپنا ملک ہے جہاں سے آپ بھاگے ہوئے ہیں وہاں پر تو کوئی کیس پینڈنگ نہیں ہے، یہ بھی سوال نہیں ہوا۔ آپ کے خلاف کیا آپ کنوکٹڈ تو نہیں ہیں، یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں پوچھا گیا، اس لیے تو آپ کو ایکسیس مل گیا دوبارہ برطانیہ کے اندر۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے، اس خبر کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے بات کی امیگریشن آفیسر سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی اس جو فورس کا بندہ وہاں پر کھڑا تھا، جو آفیسر کھڑا تھا، اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ پوچھتا کہ آپ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو کون سی ڈپلومیٹک سرگرمیاں ہیں برطانیہ میں جن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوچھا بھی جائے، لیکن یہ پوچھنا ایک سٹینڈرڈ کوسچن ہے جو نواز شریف صاحب سے پوچھا جا سکتا تھا، لیکن یہ سوال بھی نہیں پوچھا گیا اور نواز شریف صاحب کو برطانیہ میں انٹری مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایک تو ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر رش بہت ہوتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، اور ہیتھرو پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لمبی کیوز ہیں
اور ان کیوز کے اندر جو ٹارگٹ ہوتا ہے نا کہ 40 منٹس کے اندر آپ نے جو بھی پیسنجر ہے اس کو جلدی سے جلدی جو ہے اس کیو سے نکالنا ہے، اس کے پاسپورٹ کو چیک کرنا ہے، انٹری دینی ہے. یہ 40 منٹ اسٹینڈرڈ ایک ٹائم ہے. یہ اوپر نیچے ہو بھی سکتا ہے 5-10 منٹ، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ 40 منٹس کے اندر میکسیمم آپ کو کرنا ہے، انلیس اینڈ انٹل کوئی بڑا کام ہو جاتا ہے اور کہیں آپ کو روک لیا جاتا ہے اور آپ کو انٹرویو روم میں لے کر جائیں گے، لیکن اس میں آپ کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں انٹرویو روم میں لے کر جا رہے ہیں اور کون سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے. یہ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں. لیکن نواز شریف صاحب برطانیہ واپس آ چکے ہیں اور جو سوالات ان سے ہونے چاہیے تھے امیگریشن آفیسر نے نہیں کیے اور ان کو جو ہے دوبارہ انٹری دے دی گئی ہے. اب ویورز سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ان کو جاری کیا گیا، حکومت آپ کی ہے، اور اس ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر آپ 80 ممالک جو ہیں بغیر ویزے کے یا ویزا آن ارائیول جو ہے آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے پاکستان کی حکومت نے، کیونکہ آپ کے بھائی کی حکومت ہے، یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے. اب نواز شریف صاحب اس خبر کے مطابق برطانیہ میں واپس آ چکے ہیں اور ہیتھرو ایئرپورٹ سے، جہاں پہ انہیں روکا جانا چاہیے تھا، نہیں روکا گیا. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر ہم کہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار ادا کر رہی ہے تو ویورز یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ لندن ہمیشہ سے سیف ہیون رہا ہے بہت سارے ممالک کا، اور یہ شیلٹر پرووائڈ کرتا رہا ہے. 3 سال آپ نے گزار لیے سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے، تو اگر آپ مزید کچھ وقت گزار لیں گے تو میرا خیال ہے کہ قانون نے جو چور دروازے ہیں، مہنگے وکیل جو ہیں، انہوں نے آپ کو یہ ایک اپرچونٹی کریٹ کر کے دی. اور ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.